नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूनुस से कुरान मजीद का जो है वो तीसरा ग्रुप शुरू हो रहा है। तो कुरान मजीद को मज़ामीन के लिहाज से 7 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, और इसका इशारा कुरान मजीद की एक आयत से मिलता है, जिस जो है कि वलकद आतईन का सब अम मिनल मसानी वल कुरानिल मजीद, कि हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको एक ऐसा कुरान दिया है जिसके 7 ग्रुप हैं और उसकी सूरतें जोड़ा जोड़ा हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है। और अब जो मजमून सूरह यूनुस से शुरू हो रहा है, उसमें अल्लाह ताला ने रिसालत का कानून बयान किया है। और इसमें आप ये देखेंगी कि बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर जो जिन लोगों के सामने ये पहलू नहीं होता कि रसूलों और नबियों की ये वाकयात की रेपिटिशन है, तो ये रेपिटिशन नहीं है। ये अल्लाह ताला जहाँ किसी नबी के वाक़े को ज़्यादा डिटेल से बयान करने की ज़रूरत होती है, उस मौके के लिहाज से जिसमें अल्लाह ताला खिताब कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से कहीं मुख्तसर बयान होता है, कहीं डिटेल से बयान होता है। और इसमें अल्लाह ताला का मकसद ये होता है कि जो कौमें जिनकी तरफ रसूल आ गए हैं या हम लोग जैसे हैं, वो अल्लाह ताला के इस कानून को समझें कि जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं तो वो एक तरह की अदालत लगाते हैं। अदालत का मतलब ये है कि वो फैसला कुन अथॉरिटी बनकर आते हैं कि कौम अगर बात को मान लेगी, बेहतरीन अमल करेगी, जमीन के ऊपर इस्लाह करेगी, तो अल्लाह ताला उनको अपने खित्ते अपने इलाके का बादशाह बना देगा, इक्तदार दे देगा, उन्हें ताकत दे देगा, उन्हें नामवरी इख्तियार करेगा। और अगर कौम मेजॉरिटी में अपने रसूल का इनकार करती है, उसकी मुखालफत करती है, उसको हिजरत पे मजबूर करती है, तो फिर अल्लाह ताला अपने रसूलों को कहते हैं कि तुम हिजरत कर जाओ, जो इलाका मैं तुमको बता रहा हूँ उस इलाके की तरफ हिजरत कर जाओ, और अपने साथ मुसलमान जो लोग हो चुके हैं, मोमिनीन हो चुके हैं, उनको साथ लेकर हिजरत कर जाओ। क्योंकि इस कौम के अंदर अब ये रमक बाकी नहीं रही कि वो ईमान को कबूल करें। तो इनके अंदर चूंकि ना इंसानियत है, ना ईमान है, ना अमल है, तो गोया जमीन के ऊपर इनका वजूद अब कूड़ा किरकिट जैसा है। तो इससे जमीन को पाक कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर उन कौमों को नीस्तो नाबूद कर देता है। सूरह यूनुस में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हुआ है। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी बाबुल और नैनवा, जो फलस्तीन के फलस्तीन का कदीम नाम था, उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इनको रसूल बनाकर भेजा था। मगर इन नबी के साथ एक्सेप्शनल मामला हुआ। वो ये हुआ कि पहले तो इनकी कौम ने इनका इनकार किया, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने तौर पर मायूस हो गए कि मेरी कौम तो ईमान नहीं लेकर आती। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो अल्लाह हुक्म देता है अपने रसूल को कि अब कौम ईमान नहीं लाएगी, तो लिहाजा तुम हिजरत कर जाओ यहाँ से। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार नहीं किया, और वो मायूस होकर अपनी कौम को छोड़कर चले गए। और जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि अल्लाह ताला बराह रास्त अपने रसूलों को देख रहा होता है, उनकी तरबियत कर रहा होता है, उनको रोकता है, चेक करता है उनको। तो जो कौम थी उसको तो अल्लाह ताला ने उसकी उन छोड़ दिया। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने एक तंबी नाजिल की, वो ये कि वो जिस कश्ती में बैठे थे उस कश्ती को तूफान ने आ लिया, पानी के तूफान ने आ लिया। और वो जब कश्ती डूबने लगी तो उस वहां के लोगों का ये मानना था कि कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागकर चला आया है। तो वो उन्होंने कुरानंदाजी की। तो कुरानंदाजी में हजरत यूनुस का नाम निकला। एक दफा निकला, 2 दफा निकला, 3 दफा निकला, तीनों दफा हजरत यूनुस का नाम निकला। और उन्होंने उठाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में फेंक दिया। और अल्लाह ताला ने अपने हुक्म की नाफरमानी की सजा तो फिर वो अल्लाह देता है, चाहे कोई पैगंबर गलती करे। हजरत आदम को भी मिली थी, और हजरत यूनुस को भी मिली। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से किया कि वो बच्चे के पेट में चले।
اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لمبے عرصے تک معافی مانگی، اور جب وہ معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک دل کی پاکیزگی نہ ہو تب تک معافی نہیں دیتے، تو کافی لمبا عرصہ جو مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر بھوکے پیاسے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے، اور یہ دعا بالکل سیم وہی مضمون ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا نے مانگی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ساحل پر یونس کو اگل دو، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بیل کا چھاؤں تھی، بیل کی چھاؤں تھی، کھجور کا درخت تھا، اور پاس ہی پانی تھا، تو کہا کہ پانی سے، ٹھنڈے پانی کے چشمے سے اپنا پیٹ بھرو، اور یہ تازہ تازہ کھجوریں کھاؤ، اور جب تم میں طاقت آئے تو جاؤ دیکھو تمہاری قوم ساری کی ساری ایمان لا چکی ہے، تم تھوڑا وقت کا انتظار کیے بغیر صبر کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام میں کچھ انرجی آتی ہے تو وہ جب جاتے ہیں تو واقعی میں ساری کی ساری قوم ایمان لا چکی تھی، ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ ہوں جو ان کو تنبیہ کرنے والے ہوں قوم کو، تو ساری کی ساری قوم ایمان لا چکی تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس دور کا جو تھا وہ کہتے ہیں کہ یعنی اپنا شاہی لباس اتار کر ایک بوری کا لباس پہن کر وہ معذرت کرنے اور معافی مانگنے کے لیے دروازے پر آیا، شہر کے دروازے پر آیا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا، اور اس ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی۔ تو قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کی قوم ساری کی ساری ایمان لے کر آتی اور ہم ان سے اپنے عذاب کو ٹال دیتے، سوائے یونس کی قوم، سوائے یونس کی قوم کے تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر آخر میں جا کے تو یہ ایک کیس ہمارے نبی کی صورت میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی جو لیڈرشپ تھی ساری، وہ تو جنگ بدر میں ساری کی ساری ان پر عذاب کا کوڑا برسا تھا، اور ساری کی ساری قوم سارے لیڈر مارے گئے تھے، لیکن بعد میں جب جنگ فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے کہ اگر قوم نے ایمان قبول نہ کیا ہوتا تو ان کے لیے وہ جہاد کرتے، لیکن یہ ہوا کہ سارے لوگوں نے وہاں پہ سرنڈر کر دیا اور ایمان لے آئے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور آپ نے کہا کہ جاؤ میں نے آج سب کو معاف کر دیا، اور آج میں تم سے وہ بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو کیس ہے یہ اس میں بتائے گا قرآن بھی آپ کو کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنی شیطان پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنے اس کے حربے جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، انسان ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ رحمان کے مقابلے میں انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کی بھی نہیں سنتا۔ تو کوئی قوم اپنے پیغمبروں پر ایمان نہیں لے کر آئی، واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئی پوری قوم، حتیٰ کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے کر آئی۔ تو یہ میں نے آپ کو رسالت کا قانون بتایا ہے، کیونکہ آئندہ کافی صورتیں جو ہیں وہ رسالت کے قانون پر ہی مبنی ہوں گی، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ قانون سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض میری اسٹوڈنٹس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، تو یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک ماں بار بار بچے کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو یہ نہ کرو، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی مثالوں سے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے لوگوں کو سزا نہیں دینا چاہتے، تو وہ ان کو بار بار مختلف طریقوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والے ہیں اور جن کی رحمت اپنے بندوں پر ہمیشہ رہتی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم،
یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانگی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، اور جو مان لے انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے بہت عزت کا مقام ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کی بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہر نبی کو اس کی قوم نے معجزات دکھانے پر یہ کہا کہ تم جادوگر ہو، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن مجید جو کوئی سنتا وہ ایمان قبول کر لیتا۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ محمد تو در حقیقت جادوگر ہے، وہ جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بے شک ہے لوگوں تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پر اپنے معاملات کو چلانے کے لیے جا بیٹھا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو شفاعت کر سکے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر، کوئی بھی نہیں جو شفاعت کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی نے تم کو پالا ہے، وہی تمہاری پرورش کا سامان کرتا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قیامت کے دن تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ پر حق وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اللہ پر واجب ہے۔ وہی پروردگار ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے، وہی پروردگار ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو دیا جا سکے، اور ان لوگوں کو انعام دے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے دنیا کے اندر بہترین اعمال کیے پورے پورے انصاف کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ یہ سارا کچھ ہوگا ان کے اعمال کے بدلے میں کہ وہ اللہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو، سورج کو انتہائی روشن بنایا، چاند کو بھی روشنی دی، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں ٹھہرا دی تاکہ تم سالوں کا حساب اور دنوں کا حساب کر سکو۔ یعنی قمری کیلنڈر کی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ سورج کی تو منزلیں نہیں ہوتی نا، لیکن چاند کی منزلیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلی تاریخ کو وہ انتہائی باریک ہوتا ہے کہ اس کا نظر آنا بھی مشکل ہوتا ہے اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ چاند کی جو 14 تاریخ ہوتی ہے اس میں وہ ایک مکمل گول سا چاند بن کر ہر ایک کو نظر آتا ہے اور وہ چھا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مہینے کے آخر تک وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرسٹ کو وہ پھر ایک باریک کھجور کی ایک تنے کی طرح، باریک کھجور کے تنے کی طرح وہ پھر نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے اس کا گھٹنا بڑھنا کہ تم اپنے مہینوں اور سالوں کا حساب کر سکو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قمری کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مہینے، دن مہینے اور سال بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے بالکل ایک مقصد کے تحت، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کیا ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زمین و آسمان کے رات اور دن کے ایک دوسرے سے الٹ ہونے میں، یعنی رات انتہائی تاریک ہوتی ہے اور دن انتہائی روشن ہوتا ہے، اور ان کے ایک دوسرے سے الٹ ہونے میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں راضی خوش ہیں اور وہ اطمینان ہے ان کو بس دنیا کی زندگی ہمارے لیے کافی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کا غفلت سے سوچتے ہیں۔ یہ سارے لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ یہ سارا کچھ ان کی کمائی کے بدلے میں کہ وہ دنیا میں برے اعمال کرتے رہے ان کو ملے گا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے بہترین اعمال کیے، ان کا پروردگار ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے صراط مستقیم پر چلائے گا، اور انعام کے طور پر ان کے لیے ایسے نہریں ہوں گی، ایسے باغ ہوں گے، نعمت بھرے باغ ہوں گے، اور اتنا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ ان باغوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت نہریں بہتی ہوں گی۔
اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہیں گے اے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، اور اس میں ان کا استقبال فرشتے کریں گے سلامتی کے ساتھ، اور ان کا جو پکار اس کے بعد ان کے کہنا یہ ہوگا کہ سارا کا سارا شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برائی پہنچانے میں جلدی کرنے والا ہوتا، اللہ تو لوگوں کو خیر پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی کرتا تو ان کی مدت پوری کرتی گئی ہوتی، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ اشارہ ہے قریش کی طرف کہ دیکھو تمہاری اتنی نافرمانیاں اور تمہاری اتنی غلطیوں کے باوجود اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، تمہارے عذاب مانگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم کو عذاب نہیں دیا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے دنیا والوں کے لیے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، اس لیے تمہاری بدتمیزیاں اور سرکشیوں نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے تم کو مہلت دی ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے خیر چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے شر چاہتا تو اب تک تمہارا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور تمہیں بھی دوسری قوموں کی طرح تباہ و برباد کر دیا گیا ہوتا، لیکن اللہ نے تم کو مہلت دی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ابھی ان کے حال پر چھوڑ دو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشیوں میں اور ان کی نافرمانیوں میں آپ ان کو چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، میں آئندہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں میں ہی مگن رہتے ہیں اور ان کو وہ اعمال بہت اچھے لگتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جبکہ انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے معجزات لے کر آئے لیکن تب بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے زمین میں اے قریش کے لوگوں تمہیں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ اب تم کون سے اچھے ہو۔ یعنی پرانی قوموں کو ان کی نافرمانی کی پاداش میں ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ نیست و نابود کا مطلب ہے ختم کر دیا بالکل۔ اور اب ہم نے تم کو اٹھا کر دیکھا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو تاکہ ہماری آخرت ہمارے نیک لوگوں کے لیے ثابت ہو جائے۔ لیکن ان کا حال بھی وہی ہے محمد کہ جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں ان کے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ ترمیم کا مطلب ہے کچھ تبدیلی کر دو قرآن کے اندر، ہماری خواہشات کے مطابق قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر دو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو یا ہمارے بتوں کی عبادت کی تھوڑی سی اجازت اس کے اندر دے دو، تو ترمیم کر دو، کہ تو یہ خدا کا کلام ہے اور مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے کرتا ہوں۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تم کو سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں اور میں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں وہ میں بات کو رپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ رسول ہمیشہ اپنی قوم کا ہی ایک فرد ہوتا ہے۔ ہر رسول اپنی قوم کا ہی فرد ہوتا ہے، اپنی قوم کا بہترین فرد ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی اپنی قوم کے اندر ہی گزارتا ہے۔ اس کی قوم کے لوگ اس کو صادق اور امین کہتے ہیں، اپنے اندر کا بہترین انسان سمجھتے ہیں ان کو، اور لیکن بدقسمتی یہ کہ جب وہ ایمان کی بات کرتا ہے تو یہی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا تو اس کی زبان فرق ہوگی،
اس کے عمل فرق ہوں گے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عادات فرق ہوں گی، تو قوم کا جو فرد ہوگا وہ اسی ماحول کا، اسی زبان کا، اسی کلچر کا بندہ ہوگا، اس کی ہر بات کو سمجھنا قوم کے لیے بہت آسان ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی اپنی قوم سے کہ میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قریش کے اندر 40 سال گزارے تھے، آپ نے بغیر نبوت کے 40 سال گزارے تھے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، کہ یہ سچا ہے، ایماندار ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی لغو کام نہیں کیا، انتہائی پاکیزہ انسان ہے۔ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے نا، لوگوں کا سامان لے کر جاتے تھے شام، ایران، عراق، فلسطین، تو جس کا مال بھی آپ لے کر جاتے تھے اپنی نگبانی میں، اس کو بہت فائدہ ہوتا تھا، بڑا پروفٹ ملتا تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا مال ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو اپنا مال آپ کو دے کر بھیجنا چاہتی ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے تو بہت منافع ہوا، پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوا، اور ان پر یہ ثابت ہوا کہ واقعی یہ بہت ہی سچے اور پاکیزہ انسان ہیں۔ اور پھر ان کے غلام نے آ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی تعریفیں کی، اس سے حضرت ختیجہ اور بھی زیادہ مرعوب ہو گئی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رشتہ بھیجا۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو سارے قبیلے کے لوگ لڑنے لگ گئے، سردار، کہ یہ اعزاز میں حاصل کروں گا، حجر اسود کو میں نصب کروں گا۔ تو آپس میں لڑائیاں ہونے لگ گئی۔ پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کل خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ تو جب دیکھا تو سب سے پہلے حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویری گڈ. داخل ہوئے۔ کسی کا مائک کھلا ہے پلیز بند کر دیجیے۔ تو کہ وہ داخل ہوئے تو سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا جا الصادقو، جا الصادقو، سچا انسان آ گیا، سچا انسان آ گیا، اس کے فیصلے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا سلوشن نکالا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا، اور سارے سرداروں سے کہا کہ تم سب کونوں سے اس چادر کو پکڑ لو، اور سارے سرداروں نے مختلف جگہوں سے چادر کو پکڑا اور خانہ کعبہ کی عمارت کے پاس لے کر گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر حجر اسود کو دیوار کے ساتھ نصب کر دیا، اور آپ کے اس فیصلے پر سارے راضی ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ بہترین پرسنالٹی ہوتے ہیں اپنے قوم کی، اپنے قبیلے کی۔ تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، میں نے اس سے پہلے تو میں نے کبھی تم سے قرآن کی کوئی بات نہیں کی، اس سے پہلے میں نے اس طرح کا کوئی کلام تم سے نہیں کیا، میری زبان بڑی شائستہ تھی، میری زبان بہت ادبی قسم کی اچھی زبان تھی، لیکن جو قرآن کی لینگویج ہے اس لینگویج میں نے آج تک تم سے کوئی بات نہیں کی۔ اس طرح کا عظیم الشان کلام جو ہے وہ آج تک میری زبان سے نہیں نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کا انکار کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں گے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا؟ نہ آسمانوں میں کہیں نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اپنے اس شرک کے لیے یہ باپ دادوں کا حوالہ نہ دیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی کا آغاز ہوا وہ توحید سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں لوگوں کے جو عقیدے اور نظریات جو عمل تھے وہ توحید پر تھے،
ایک اللہ کو ماننے پر تھے. شرک تو بعد میں پیدا ہوا، شرک تو خود شیطان اور لوگوں نے پیدا کیا، اور اس کے بعد توحید سے یہ سارے لوگوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. لیکن پھر بعد میں شیطان کے کہنے پر یہ اختلاف ہوا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہیں، اور یہ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. وہ کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں نازل ہوئے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے یا کسی جن کا کلام ہے، تو لاؤ اس جیسی ایک سورہ بھی بنا کے لاؤ، ایک جیسی بھی سورہ لے آؤ. وہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کوثر کو لکھ کر، روایتوں میں آتا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میرے لیے یہ کوئی بات کنفرم نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے یہ، کہ انہوں نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ لکھ کر انہوں نے خانہ کعبہ پہ لٹکا دی. کیونکہ طریقہ یہ تھا کہ عرب کے جو شاعر تھے وہ بہت بڑے بڑے شاعر تھے، بہت خوبصورت زبان میں شاعری کرتے تھے. سبا معلقات کے نام سے ان کی ابھی بھی شاعری موجود ہے. تو وہ جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا حج کے دنوں میں، اوقاس کے میلے میں، تو وہ اس کو سجدہ کرتے تھے، اور اس کا کلام پورے سال کے لیے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا کہ آؤ اب اس سے بہتر کلام پیش کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر کو وہاں پہ لٹکا دیا، انا اعطیناک کل کوثر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر، تو چنانچہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ہی ایسا ہے جو بے نام ہونے والا ہے، نامراد ہونے والا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ تفویض کر دیا ہے. یعنی آخری جو اللہ تعالیٰ کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے گا، یعنی اسلام کو دے دیا جائے گا، مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. تو کوثر سے یہاں مراد خانہ کعبہ ہے. چنانچہ خانہ کعبہ میں مسلمان عمرے اور حج کے لیے جب جاتے تھے تو نمازوں کا تو اہتمام کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی کا جانور کرنا ہوتا تھا وہ اپنے گھروں سے چکے لے کے جاتے تھے. تو قربانی سے پہلے اس کو خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے تھے، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے تھے قربانی سے پہلے، قربانی کے جانور کا بھی. اب تو چونکہ نا امپاسبل ہے، انسانوں کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کو قربان کیا جاتا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دنیا کے اندر جو کوثر ہے وہ خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے، کوثر کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس سے بہت زیادہ، جو فیض یاب ہونے کا سرچشمہ ہے، جو فیض یاب ہونے کا ماخذ ہے، وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. لہٰذا آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، اور آپ مستقبل کے بارے میں دیکھیے گا کہ آپ کا نام ہم بلند کریں گے، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کا نام ہی ختم ہونے والا ہے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس سے مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ نے چیلنج کیا، اور آج اتنا لمبا عرصہ گزر کے اتنے بڑے بڑے شاعر اور رائٹر گزرے ہیں، لیکن قرآن مجید جیسی 2 آیتیں کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو تھوڑا سا عربی کا پس منظر ہے، جن کا، اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کی زبان کتنی خوبصورت ہے، کتنی زبردست ہے، کتنی سلاست ہے، کتنی فلوئنسی ہے اس کے اندر، وہ ان کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، مگر جب کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے، ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں یہ اس وقت ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اے محمد ان سے کہو اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے، اپنی تدبیر میں کہیں تیز ہے۔ یاد رکھو جو ہیلا بازیاں تم کر رہے ہو اسے ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں اور پھر اس کی سزا تم کو ملے گی۔ وہی اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں، لوگ اس سے شاداں فرحاں ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تیز ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطلاعات کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم تیرے شکر گزار ہو کر رہیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہمیں تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے۔ دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنے نکلی، وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی پوری رونق پر آ گئی اور اس نے براؤ سنگھار مکمل کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک رات اور دن میں کسی وقت ہمارا حکم ان پر آ گیا، پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا گویا کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو غور کریں گے اپنی نشانیاں اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لوگوں تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی، اور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ناکامی کی سیاہی نہیں ہوگی نہ ذلت۔ وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کی ہیں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی اور انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے، وہی دوزخ کے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے۔ آج ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، شرک کرنے والوں اور جن کو شریک بنایا گیا، جن انسانوں کو شریک بنایا گیا، وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرو۔ آج دیکھنا تمہارے اندر کیسی تفرقہ بازی ہوتی ہے، تم دنیا میں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اس دن اپنے اعمال سے دوچار ہوگا تو جو اس نے پہلے کیا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے ہوں گے سب ان سے جاتے رہیں گے۔ ان سے پوچھو زمین آسمان سے کون تم کو رزق دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے، اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو پھر اسے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ آخر تم کدھر بھٹکے پھر رہے ہو؟ اسی طرح تمہارے پروردگار کی بات ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ کہہ دو کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، سو کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ پوچھو تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی رہنمائی نہیں پاتے؟ آخر اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں کہ اللہ سے پرے ہی پرے اسے لکھ لیا گیا ہو، بلکہ ان پیش گوئیوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے پوری پیش گوئیاں موجود تھی۔ کسی وقت ان پیش گوئیوں کو جاننا ہو، دیکھیے ان کتابوں کو پڑھ کر، ان کو پڑھ کر دیکھیے
کہ उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है और बाइबल में भी है, और आपके खानदान का नाम, दादा का नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, इलाके का नाम, इसके बाद फिर किस चीज की कसर जो है वो बाकी रह जाती है। तो ये तस्दीक कर रहा है पिछली सारी बातों की कि तौरात में ये था, इंजील में ये था, हजरत मूसा ने ये कहा, हजरत ईसा ने ये कहा, उनके सारे मामलात की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, ये परवरदिगार आलम की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद ने इसको खुद गढ़ लिया है? इनसे को अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत बना कर लाओ, और अल्लाह के सिवा जिनको मदद के लिए बुला सकते हो बुलाओ। नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये उस चीज को जुटला रहे हैं जो इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसकी हकीकत अभी इन पर जाहिर नहीं, यानी क़यामत। इससे पहले के लोगों ने भी इसी तरह जुटलाया फिर था, फिर देख लो कि इन जालिमों का अंजाम क्या हुआ। और तुम मुतमईन रहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से वो भी हैं जो इस कुरान को मानेंगे और वो भी हैं जो नहीं मानेंगे। ये फसाद पैदा करना चाहता है और तेरा परवरदिगार इन मुफसदों से खूब वाकिफ है। ये तुम्हें जुटलाते हैं तो कह दो मेरे लिए मेरा अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। तुम पर मेरे अमल की कोई जिम्मेदारी नहीं और मुझ पर तुम्हारे अमल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम उनके दर पे क्यों होते हो जो अंधे और बहरे बन चुके हैं? इनमें से जो भी है जो तुम्हें कान लगाकर सुनते हैं, फिर क्या तुम बहरों को सुनाओगे अगरचे वो कुछ समझने के लिए तैयार ना हो? और इनमें वो भी हैं जो पूरी तवज्जो से तुम्हें देखते हैं, फिर क्या तुम अंधों को राह दिखाओगे अगरचे वो कुछ ना देखते हो? हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म ढाते हैं। इस वक्त ये मस्त हैं अपनी दौलत में, अपनी ताकत के नशे में, लेकिन जिस दिन अल्लाह इन्हें इकट्ठा करेगा उस दिन महसूस करेंगे कि गोया दिन की एक घड़ी ही के लिए दुनिया में थे। यानी जिस दिन हम क्यामत वाले दिन उठेंगे तो हमारी फीलिंग ये होगी कि दुनिया में बस हम चंद घंटे रहे थे। दुनिया में हमारा रहना सिर्फ चंद घंटे, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट हो जाएगी कि हमें लगेगा कि दुनिया में हम चंद घंटे, दिन का एक पहर या ज्यादा से ज्यादा एक दिन रहे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस आरजी एहसास के लिए तुम अपनी हमेशा की जिंदगी को क्यों कुर्बान करते हो? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, गोया अभी मिलकर आए हैं। उस दिन वाजे हो जाएगा कि फिर वाकई सख्त घाटे में रहे ये वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को जुटला दिया और राह रास्त पर नहीं आए। हम जिस चीज का वादा उनसे कर रहे हैं उसका कोई हिस्सा हम तुम्हें दिखा देंगे ए पैगंबर, या तुमको वफात देंगे और इसके बाद इनसे निपटेंगे। बाहर कैफ इनको लौटना हमारी ही तरफ है, फिर अल्लाह इस पर गवाह है जो कुछ ये कर रहे हैं। उसका कानून यही है, हर कौम के लिए एक रसूल है, फिर जब उसका रसूल आ जाता है तो इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। इसके जवाब में ये कहते हैं कि तुम लोग सच्चे हो तो हमारे लिए ये वादा कब पूरा होगा, अजाब का वादा कब पूरा होगा? इनसे कोई इस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर वो ही जो अल्लाह चाहे। उसके यहाँ हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब उनका वक्त आ जाता है तो फिर एक घड़ी कौम ना आगे जाती है ना पीछे। इनसे कहो ये बताओ कि अगर अजाब तुम पर अचानक रात में या दिन में आ जाए तो बताओ तुमने क्या तैयारी कर? अल्लाह तो मोहब्बत में तुमको मोहलत दे रहा है। तुम्हारे कहने पर अगर तुम पर अजाब रात में या दिन में आ जाए, तुम्हारे पास कुछ है अपनी निजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, अल्लाह को कुछ पेश करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? आखिर क्या चीज है जिसके भरोसे पर ये मुजरिम जल्दी मचाए हुए हैं? फिर क्या जब आप पड़ेगा उस वक्त इसको मानोगे? अब माने हो, अजाब देखकर माने हो, जबकि तुम इसके लिए तो बड़ा शोर मचा रहे थे, बड़ी जल्दी मचाए हुए थे। उस वक्त इन जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, ये उसी का बदला है जो तुम कमाते थे। वो तुमसे पूछते हैं क्या ये वाकई सच है? कह दो हाँ मेरे परवरदिगार की कसम, क्यामत आनी है। मेरे परवरदिगार की कसम, ये अटल फैसला है, क्यामत आनी है, लोगों के अमाल का हिसाब किताब होना है और तुम अल्लाह को कभी भी आजिज नहीं कर सकते। इस वक्त हर शख्स के पास जिसने जुल्म का इर्तिकाब किया, हम वो सब कुछ जो जमीन में है अपने आप को बचाने के लिए उसको फिदिया में देना चाहेगा। हर बंदा अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ भी जमीन में है वो चाहेगा कि मैं दे दूं और अपने आप को बचा लूं, और दिल ही दिल में पछताएंगे जब अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और इनके दरमियान फिर इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और इन पर कोई जुल्म ना होगा। सुनो, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है।
सुन रखो, अल्लाह का वादा अटल है, मगर अफसोस कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। हकीकत यह है कि वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई है कुरान की सूरत में। जो सीनों में धड़कते हैं उनकी शफा और उनके लिए हिदायत और रहमत, और जो मानने वालों के लिए है। इन्हें बताओ है मोहम्मद, ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से आई है, सो चाहिए कि इस पर खुशी मनाएं कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का सामान कर दिया है, और ये वो दुनिया की मालो मता से कहीं बेहतर है जो सोना चांदी ये जमा कर रहे हैं। इनसे पूछो, जरा बताओ तो सही, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क उतारा था, फिर तुमने इनमें से कुछ को हराम और कुछ को हलाल ठहरा लिया। पूछो, इसका हुक्म तुम्हें अल्लाह ने दिया था, या तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो? उन लोगों का क्यामत के दिन क्या गुमान है जो अल्लाह पर झूठ लगाते हैं। ये अल्लाह की अनायत है कि उसने तुम्हें मोहलत दे रखी है, वरना इस जिसारत पर इसका किस्सा अभी पाक हो जाता। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर उनमें से अक्सर शुक्रगुजारी नहीं अदा करते। तुम इनकी परवाह ना करो और अपना काम किए जाओ या मोहम्मद। तो तुम जिस हाल में भी होते हो, और हमने जो कुरान तुम पर नाजिल किया उनमें से कुरान का जो हिस्सा भी पढ़ रहे होते हो, और तुम लोगों के अंदर जो काम भी कर रहे होते हो, तुम्हारा रब उसको देख रहा होता है। और जिस हकीकत ये है कि तेरे परवरदिगार से जर्रा बराबर भी कोई चीज छुपी हुई नहीं, ना जमीन में, ना आसमान में, ना जर्रे से छोटी, ना जर्रे से बड़ी, मगर वो एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। लोगों सुनो, खुदा का पैगंबर और उसके साथी सब अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह के दोस्तों के लिए जो ईमान लाए खुदा से डरते रहे, क्यामत के दिन ना कोई खौफ होगा ना गम सदा। देखिए जी, हम जो बात कहते हैं वो वलीउल्लाह है जी, वो वलीउल्लाह है, उसके मज़ार पर जाओ, वो अब बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। तो आपका रब कहता है, जो कोई भी तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह पर ईमान लेकर आता है, बेहतरीन अमाल करता है, वो अल्लाह का वली है। अल्लाह ने नहीं कहा कि चंद लोग मेरे वली हैं, फलां वली है, फलां वली है, फलां वली है। अल्लाह कहता है हर बंदा जो मेरी तौहीद पर कायम रहता है, इबादत करता है, लोगों के साथ बेहतरीन बिहेवियर रखता है, वो मेरा वली है। आप भी वली हैं। आप में से जो कोई भी अच्छा इंसान है, इसलिए अच्छा इंसान है कि अल्लाह ने उसको कहा वो अल्लाह का वली है। चाहे मर्द हो या औरत, ये भी फर्क ना किया करें कि मर्द होंगे औरतें नहीं होंगी। नेक अमाल करके जो मुकाम एक मर्द को मिलेगा, वही मुकाम एक बेहतरीन औरत को मिलेगा। और अगर औरत बेहतरीन अमाल करने वाली है मर्द से भी ज्यादा, तो औरत का मुकाम मर्द से कहीं ऊंचा हो जाएगा। तो इसमें ना तो मर्द और औरत का फर्क है, और ना ही पैसे और दौलत का फर्क है, और ना ही रिश्तेदारी का फर्क है। सिर्फ और सिर्फ तकवा, नेक अमाल, बेहतरीन अमाल, बेहतरीन बिहेवियर, तौहीद पर कायम रहना। आखिरी बात, इस रस्सी को नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला कहते वा तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का जो तरीका है वो सिर्फ तौहीद है। सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना, सिर्फ अल्लाह को ही अपना मालिक कहना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और अगर अल्लाह का वली बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है, तो आपको बस यही करना है। वली को स्पेशल नहीं होते कि जिनको आप औलियाउल्लाह कहते हैं, वली आप भी हैं, आप भी हो सकते हैं। हर छोटा छोटी से छोटी आम छोटे खानदान की खातून भी वलीउल्लाह हो सकती है, छोटे खानदान का मर्द भी वलीउल्लाह हो सकता है, अगर वो नेक पाक पाकीज़ा इंसान है। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के दोस्तों के लिए क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा ना गम का मौका। ये सारे लोग जो ईमान लेकर आए और ये दुनिया में तकवा इख्तियार करते थे, इनके लिए दुनियावी जिंदगी में बड़ी खुशखबरियां हैं, और आखिरत में अल्लाह के फैसलों को कोई तब्दील नहीं कर सकता, और ये एक बड़ी कामयाबी है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तकलीफ दे बातें आपको गमजदा ना करें। हौसले और अज़्म से काम लीजिए। इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है, और जिसको चाहे वो इज्जत दे, और वही सुनने वाला जानने वाला है। तो सुनो, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सारे का सारा अल्लाह के लिए है। और वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक बनाते हैं, वो तो अपने ख्यालों की पैरवी करते हैं, हकीकत का कोई वजूद नहीं।
ان کے پاس وہ اپنی سوچوں اور اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو محض اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ اللہ تو وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے بنایا کہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس کے اندر اپنی معاش کی جدوجہد کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو بات کو غور سے سننا چاہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ واہ کیا بات ہے، پاک ہے اللہ، بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ مستغنی ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان سارے کے سارے اسی کے ہیں، اور بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جس کا تم کو خود بھی علم نہیں۔ اے محمد ان سے کہہ دو تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور اللہ جھوٹوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ دنیاوی زندگی ایک بہت ہی تھوڑی سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی۔ اس کے بعد تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر ہم تم کو مزہ چکھائیں گے تمہاری نافرمانیوں کا، اس طرح کہ تمہیں بڑا شدید عذاب دیا جائے گا ان اعمال کے بدلے میں کہ تم دنیا میں اللہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ اے محمد انہیں نوح کی سرگزشت سناؤ۔ اے محمد جب اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میری دعوت کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتیں سنا کر یاد دہانی حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہے تو سن لو، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، سو تم سب مل کر اپنی بات چھیڑا لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر تمہارے لیے اس فیصلے میں کوئی تردد نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو، اس کے بعد بھی اگر منہ موڑو گے تو میرا کیا نقصان، میں نے تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے، میں نے تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں، اور اس پر بھی انہوں نے یہ جھٹلا دیا، تو ہم نے نوح کو نجات دے دی اور اس کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا جانشین بنا دیا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ سو دیکھ لو ان کا انجام جنہیں اس عذاب سے پہلے متنبع کیا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو اس کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، مگر جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ یعنی یہ پتا تھا کہ قوموں پر عذاب کس وجہ سے آیا، کہ پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئی، لیکن بعد میں ان کی آنے والی اولادوں نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے کیا تھا، لہذا ان کو بھی عذاب دیا گیا۔ ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو وہ بھی اکڑے بیٹھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم تھے۔ چنانچہ جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا ہم تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے، اور حق کے مقابلے میں جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ تمہارے ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، یقین رکھو اللہ اسے ابھی باطل کیے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس طرح کے موقعوں پر فساد پیدا کرنے والوں کو سدھرنے نہیں دیتا۔ یہ سارا واقعہ آپ بیان پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اب اس کی ڈیٹیل کو بیان نہیں کر رہی، کہ آپ سارا پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ بڑے انعام کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو وہ نظر کا دھوکا تھا، اور حضرت موسیٰ کے اساق سے جو سانپ بنا تھا وہ سب کو نگل گیا۔ تو سارے جادوگروں نے سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے، اور اس کے نتیجے میں فرعون نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور مار بھی دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم حقیقت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فرعون اس ملک میں بڑا ہی جبار تھا، اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزرنے والے تھے۔ موسیٰ نے کہا میری قوم کے لوگوں تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہم ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس منکر قوم سے نجات دے دے۔ خدا سے یہی تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، جو گھر تم لوگ اپنے لیے ٹھہراؤ، انہیں کبھی قبلہ بنا لو اور ان میں نماز کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں حکم دیا تھا حضرت ہارون تو اور حضرت موسیٰ کو، کہ ان کا کوئی قبلہ نہیں تھا۔
तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपने घर जो बनाओ वो लोगों से कहो कि वो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, यानी किबले का कोई तयन तो करना था ना, ताकि लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन रहे। डिसिप्लिन रहे वो, ये नहीं कि कोई इधर नमाज पढ़ा है तो कोई इधर। तो अल्लाह चाहते हैं कि हमेशा एक डिसिप्लिन रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे घरों को किबला बना लें, यानी घरों की तरफ मुंह करके, और एक उनका बक्सा था जो ताबूत, उसको सामने रखकर वो नमाज पढ़े। तो नमाज का इहतमाम करो और मोमिनों को खुशखबरी दे दो। मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, के बेशक आपने फिरौन और उसके सरदारों को बड़ा मालो मता और जेब जीनत अता की है दुनियावी जिंदगी में। ऐ परवरदिगार, आपने उसे ताकत और पैसा दिया है ताकि वो लोगों को अपने तेरे रास्ते से गुमराह करे। तो ऐ परवरदिगार, तुम इनके माल और इनको तबाह कर दे और इनके दिलों में सख्ती पैदा कर दे कि ये इतने सरकश हैं कि अब ये कभी भी ईमान ना लेकर आए, यहाँ तक कि ये अजाब, दर्दनाक अजाब को देख ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ को मैंने कबूल किया। यानी रसूल जब बर वक्त दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनको फौरन कबूल करते हैं। यानी अगर पैगंबर की दुआ और अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आपस में मिल जाए, अल्लाह ताला फौरन दुआ को कबूल करता है। तो हजरत मूसा की दुआ को भी कबूल कर लिया गया और उनको दरिया पार करके जाने का हुक्म दिया गया। और जो फिरौन था और उसके पैरोकार थे, उसके फौजी थे, उन सबको अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों भाई साबित कदम रहो और उन लोगों के रास्ते पर ना चलना जो इल्म नहीं रखते। तो मालो मता की कोई वैल्यू नहीं अल्लाह ताला के नजदीक, पैसे की कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ एक बेहतरीन इंसान की वैल्यू है। एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन अमल करने वाले की वैल्यू है। ये बार बार क्या, बन इसराइल को इसके बाद हमने समंदर पार कराया तो फिरौन और उसके लश्करों ने सरकशी की और शरारत की राह से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया तो उसके सिवा कोई इलाह नहीं जिस पर बन इसराइल ईमान लाए हुए हैं, और मैं भी सरे अतात झुकाने वाला। फिरौन जब डूबने लगा, उसने देखा कि मेरी ताकत और मेरा पैसा तो मेरे किसी काम नहीं आने वाला। तो उसने कहा कि मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाया, मैं उसके फर्माबरदार बनता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, अब मैं आपको इसका रेफरेंस अक्सर देती हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा, अल आन, 91 नंबर आयत का बिल्कुल शुरू है, अल आन, अब लाओगे ईमान जबकि मैंने तुम्हें बड़े मौके दिए। मैंने तुम्हें बड़े मौके दिए, जगह जगह तुमने जब रुजू किया तो मैंने तुमको माफ किया, लेकिन तुमने भी मेरी नाफरमानी की हदूद को तोड़ दिया और तुम थे ही जमीन में फसाद पैदा करने वाले थे। और उसके बाद आज मैं तेरे जिस्म को बचाऊंगा ताकि निशानी बना दूं तेरे बाद में आने वालों के लिए। और बेशक अक्सरियत लोग तो हमारी अहकाम से गाफिल ही रहते हैं। लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला बड़ा गिला ये करते हैं कि मेरी इतनी हिदायत के बावजूद, मेरी हिदायत के इतने मौके के बावजूद लोग जो हैं वो मेरी आयतों से गाफिल रहते हैं। और ये हाल हमारा भी है, हम भी गाफिल हैं। हमें इस्लाम के बारे में, इस्लाम की तफसीलात के बारे में, इस्लाम की तालीमात के बारे में, कब कैसे किस तरह करना है, हमें कुछ पता नहीं है। हम सिर्फ कुरान को तबर्रुक के लिए पढ़ते हैं। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट है, वो ये कहते हैं कि जी हम रमजान में ना बस अपना कुरान पढ़ना चाहते हैं। और कुरान कैसे पढ़ना चाहते हैं, ये इसी तरह सिर्फ अरबी में। उनकी सेटिस्फेक्शन इसी में है कि वो अरबी मतन ही पढ़ ले। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं आज आपको वो वाली हदीस भी बता दूं, एक आलिम जो है वो 100 इबादत गुजारों पर भारी है। एक सही इल्म रखने वाला और सही इल्म पहुंचाने वाला, सही नॉलेज रखने वाला, 100 लोग भी अगर सारी सारी रात जाकर इबादत करेंगे तो वो उसका नॉलेज, जो सही नॉलेज है, वो उन 100 इबादत करने वालों पर हावी है, क्योंकि उसको सही नॉलेज है। आप गलत नॉलेज में, गलत नजरियात में, गलत तरीके से अगर आप इबादत करते हैं तो आपकी उस इबादत का तो कोई फायदा नहीं। तो इल्म जो है ना वो नबियों की मीरास है। इल्म जो है वो नबियों की वरासत है, उनकी प्रॉपर्टी है। तो इल्म को कभी भी कम ना समझा करें। इल्म, अगर आप एक आयत को अच्छे तरीके से समझकर, अंडरस्टैंड करके पढ़ लेते हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो ये एक जिहाद है जो आपने की।
وہ کئی مہینوں کی عبادت جو آپ نے اکیلے بیٹھ کے نفل پہ نفل پڑھے، اس سے وہ آیت کا علم جو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا، اللہ کا قانون سمجھا، اللہ کے معاملات کو سمجھا اور اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے احباب تک پہنچایا، وہ آپ کی کئی راتوں سے بہتر کا علم ہے۔ تو علم کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، علم بہت بڑی، اور خدا کا علم جاننا بہت بڑی میراث ہے، یہ نبیوں کی میراث ہے، یہ نبیوں کی پراپرٹی ہے۔ تو علم کو، علم جہاں سے بھی ملے، اس کو کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم جہاں سے بھی ملے اس کو لو، ٹھیک ہے؟ تو ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں پورے شعور کے ساتھ، صرف تکلف نہیں کہ بھئی میری ماں نے کیا تھا تو میں بھی کر لوں، پورے شعور کے ساتھ، اے اللہ تو ہی میرا بادشاہ حقیقی ہے، تیرے جیسا بادشاہ کوئی نہیں، آج میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، میں نے اپنے آپ کو تیری غلامی میں دے دیا۔ اس دل کے اندر اپنے اس احساس کو کنفرم کر کے جب اللہ کے ساتھ جھکیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت بھی اور ہوگی، اور اللہ کے قبول کرنے کا معاملہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ تو یہ کبھی بھی علم کو اپنے لیے چھوٹا نہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ہمارے کما سے غافل ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ رزق عطا کیا، پھر انہوں نے جو کچھ بھی اختلاف کیے اس وقت کیے جب ان کے پاس خدا کا بھیجا ہوا علم آ چکا تھا۔ یاد رکھو کہ محمد تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جن میں وہ اختلاف کرتے رہے، سو اے محمد تمہیں اگر ان چیزوں کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہیں تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھو جو تم سے پہلے کتاب، خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے، اس میں شبہ نہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آیا ہے، لہٰذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور تم بھی نامراد، اگر تم نے اے محمد اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے، ان کے سامنے خاص ساری نشانیاں معجزات آ جائے، وہ کبھی ایمان قبول نہیں کریں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے علاوہ کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر ان کا ایمان اسے نفع دیتا۔ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی گلا کیا اس بات کا کہ اتنے پیغمبر، اتنے رسول آئے، کوئی قوم میجورٹی میں ایمان نہیں لے کر آئی، چند لوگ لاتے تھے لیکن میجورٹی میں کوئی ایمان نہیں لے کر آیا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ وہ ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی۔ جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا، وہ جو عذاب تلواروں کی طرح ان کے سر پہ لٹک رہا تھا وہ عذاب ہم نے ٹال دیا، اور ایک مدت کے لیے ان کو رہنے بسنے کا موقع دیا۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا ہو تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی زبردستی، اگر میں ڈنڈے کے زور پہ چاہتا اپنے آپ کو روز آسمان پہ ظاہر کرتا تو کوئی بھی ایسا انسان نہ ہوتا جو ایمان نہ لاتا، لیکن ہم نے تو آزمائش کا قانون پیدا کیا تاکہ میرٹ پر لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دیں۔ پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ یہ اجازت ان کو ملتی ہے جو عقل سے کام لے، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے۔ یہ نشانی مانگتے ہیں، ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، یہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں۔ اے عقل والو، زمین و آسمان میں سورج کی پہلی کرن کو دیکھو، رات کی اندھیری رات کو دیکھو، ہوا کے چلنے سے پتے جب ہلتے ہیں تو ان کو دیکھو، پہلی کلی جب پھوٹتی ہے پھول بنتی ہے کومپل سے تو اس کو دیکھو، ان کے اندر سے جو خوشبو نکلتی ہے، رنگ نکلتے ہیں، ان کو دیکھو۔ کیا یہ نشانیاں، یہ معجزات تمہارے لیے کافی نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ تو کیا اس طرح کے کسی دن کے انتظار کر رہے ہیں جس طرح کہ اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آئے؟ کہو پھر انتظار کرو، اے محمد ان سے کہو کہ انتظار کرو، ہم میں بھی انتظار کرتا ہوں، ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اس طرح ہمارا ذمہ ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اے محمد کہہ دو کہ لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر شک میں ہو تو سن لو، اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے، کہ جواب دہی کے لیے اللہ ہی کے سامنے جاؤ گے۔ پھر مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور حکم دیا گیا کہ میں اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے دین کی طرف کر لوں اور میں ہرگز شرک نہ کروں۔
اور یہ کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکاروں جو نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، پھر اگر یہی کرو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہو لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اے محمد تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ کر دے، اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جی ہماری سورہ یونس مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آگے سورہ ہود ہے، وہی نبیوں کا سلسلہ، نبیوں کے واقعات، رسالت کا قانون جو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آپ رسالت کے قانون کو نہیں سمجھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے۔ لیکن اگر رسالت کا قانون آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ہر چیز پوری پوری آپ کی نظر میں اپنی اپنی صحیح جگہ پہ بیٹھ جائے گی۔ تو قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ سورہ یونس مکمل ہو گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب آپ جو ہے وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی حمیرہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ مجھے یہ وعلیکم پوچھنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کی طرف، وہ تابوت تھا ان کا تو اس کی طرف آپ منہ کر کے بسر وہ اپنا بسر کر سکتے ہیں عبادت۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت بیت المقدس نہیں تھا؟ جبکہ نہیں، دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعبہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا، تو اس جی وقت یہ کیوں نہیں ہوا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے؟ بہت اچھا شکریہ۔ سوال آپ نے کیا ہے کہ بنی اسرائیل، آپ کو پتہ نہ کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد کی دو شاخیں تھی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر چوز کیا بنی اسرائیل کو، حضرت اسحاق کی اولاد کو، تو ان کو کیا تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ پہلے چونکہ وہ دنیا پر خدا کے پیغام کو دینے کے لیے فائز کیے گئے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک اس وقت قبلہ الگ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، کیونکہ اس وقت وہ اس کے لیڈر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں آئے تھے، اور تمام جتنے بڑے پیغمبر تھے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا اصل گھر ہے، اور جب خدا کا دین اور شریعت مکمل ہوگی تو اسی قبلے کو اصل قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اگر اس وقت بنا دیا جاتا تو بنی اسرائیل کے اندر تعصب پیدا ہوتا، شر پیدا ہوتا، اور پہلے ہی وہ حسد کرتے تھے، پہلے ہی وہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل سے، حضرت ہاجرہ سے بہت حسد کرتے تھے، اور انہوں نے بہت پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں جو کریڈٹ جاتا ہے، مقام جاتا ہے، وہ حضرت اسحاق کو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کا معاملہ کیا کہ اس وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ قبلے کو متعین کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اٹل بات تھی جیسے کہ ان کی سارے پیغمبروں کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو قبلہ ہے وہ تو قبلہ خانہ کعبہ ہی رہنا تھا، اور جتنے بھی پیغمبر آتے تھے وہ ان کو تھا کہ وہ اگر گزر سکیں تو وہ جا کے خانہ کعبہ ہی کا حج کرے، لیکن پیغمبروں کو فالو تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے ہی میں اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقرر کیا کہ ان کے گھروں کو قبلہ بنایا جائے مصر میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں، انہوں نے بنایا تھا بیت المقدس کو، ٹھیک ہے، انہوں نے بیت المقدس کو بنایا تھا حضرت داؤد نے، اور پھر اس کے اندر جو وسعت پیدا کی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، تو یہ تو بہت بعد میں بنا، حضرت موسیٰ کے بہت بعد میں بنا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَکَّةَ، زمین پر پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کا بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، جو سٹارٹ میں بھی وہی تھا اور اینڈ میں بھی اسی نے ہی رہنا تھا، درمیان میں تھوڑا ان کو بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا تاکہ وہ کسی تعصب
سرکشی اور نافرمانی کا شکار نہ ہو. لہذا جب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب خانہ کعبہ ہی رہے گا تو تب ان کا فتنہ فساد اور ان کے شر سامنے آ گئے. تو یہ بات. جزاک اللہ، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی، بہت شکریہ. جی افیہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عمرہ کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جی اگر کسی پہ قرض ہو لیکن اس کا بھائی اس کو کہے کہ میں آپ میری طرف سے عمرہ پہ چلیں، تو اس شخص کو کرنا چاہیے؟ ہاں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کر لینا چاہیے، بھائی کہہ رہا ہے تو کر لینا چاہیے. وہ اپنے پیسوں سے تو جب تک قرض ادا نہ کرے، اپنے پیسوں سے تو پہلے قرض ادا کرے نا. تو قرض ادا یہی کرے ٹھیک. پھر اپنے پیسوں سے وہ جائے. اور اگر بھائی کہتا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے آپ کو کراتا ہوں، آپ چلے میرے ساتھ، تو کر لینا چاہیے، آفر کو قبول کر لینا چاہیے. اچھا، اس کو بھی عبادت میں لیا جائے گا. صحیح. ہاں بالکل. مطلب شکریہ. آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ پہلے اپنا قرض ادا کریں پھر کوئی اور کام کریں. تو اگر آپ اپنے پیسوں سے نہیں کر رہی ہیں، آپ قرض کی ادائیگی میں لگی ہوئی ہیں، تو بھائی اگر کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں ساتھ چلو، تو وہ جائے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال جی؟ چلے میرا خیال آپ کوئی اور سوال نہیں ہے تو کل انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کو شروع کریں گے. اللہ نے زندگی دی، تندرستی دی تو انشاءاللہ تعالی. اور کل ملاقات ہوگی. ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. فانصرنا على القوم الظالمین. فانصرنا على القوم الفاسقین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم تیرے بہت ہی عاجز بندے ہیں. یا اللہ ماضی میں کی گئی ساری غلطیوں، ساری لغزشوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یا اللہ اس راستے پر چلا جس پر تو نے اپنے نیک لوگوں کو چلایا. یا اللہ اس راستے پر نہ چلانا جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے. اے اللہ اگر ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کے بہکنے لگیں تو میرے مولا پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دینا. یا اللہ ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے. ہمارے کندھوں پر آزمائش کا کوئی بوجھ نہ ڈال. اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ آزمائش کا کوئی بوجھ اٹھا سکے. یا اللہ دنیا بھی بہترین عطا کر اور آخرت بھی بہترین عطا کر. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ آپ ہم سے راضی رہیں، ہم آپ سے راضی رہیں. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کرنا. اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. ہماری ایک بہت ہی عزیز آنٹی ہیں رفت آنٹی، وہ ایک بیماری سے گزر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے. اور ہماری ایک اور بہن ہے اللہ تعالیٰ ماریہ جی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے، مکمل صحت تندرست. اور جو بھی ہماری بہنوں میں جو کوئی بھی جس بیماری میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون بجی صحت. ریحانہ بشیر کے لیے بھی دعا کر دیں، انہوں نے بھی کہا. آپا ریحانہ کے لیے جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت تندرستی عطا کرے. یہ حمیرہ بھی پچھلے دنوں بیمار تھیں، فاطمہ بھی تھیں، جن کے نام مجھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا کرے. ہر سے، ہر کھانسی بخار ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے. یا اللہ میرے ماں باپ پر بھی رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے شفقت اور محبت سے پالا. یا اللہ میرا ہر عمل جو آپ کو اچھا لگے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ میری بہنوں کے ماں باپ پر بھی اسی طرح رحم فرما، جیسے شفقت اور محبت سے انہوں نے ان کو پالا. ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کرنا. یا اللہ ان کی جان مال عزت اور آبرو اور ایمان کی حفاظت کرنا.
یا اللہ انہیں آمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ قیامت کے دن